बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। आज पाकिस्तान टेलीविजन चैनल पर एक इंटरव्यू दिखाया गया। ये इंटरव्यू तहरीक इंसाफ की सेकंड टियर लीडरशिप उस्मान डार का था। आमतौर पर हमने 9 मई के बाद बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होते हुए देखी जिसमें 9 मई के वाकयात से लाताल्लुकी का इजहार किया गया और लोगों ने अपनी सियासत और अपने मुस्तकबिल पर खुद ही कुल्हाड़ा मारा। उन्होंने तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का इजहार किया, पार्टी छोड़ने की बात की, सियासत छोड़ने की बात की। और आज उस्मान डार साहब की तरफ से भी यही ऐलान जो है वो किया गया। आप ऐलान करते बिल्कुल ठीक था, लेकिन आपने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया और आपने इमरान खान पर बहुत सारे इल्जामात की बारिश की है। 2 इल्जाम व्यूअर्स इसमें से ऐसे हैं जिसका यकीनन उस्मान डार से सवाल करना चाहिए और रेप्रिमांड किया जाए, इनसे पूछा जाए कि आप आर्मी चीफ की तकर्री और फिर आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने का जो इल्जाम इमरान खान पर लगा रहे हैं, आपके पास सबूत क्या है? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को यह पूछना चाहिए उस्मान डार से कि तुमने 2 इल्जामात लगाए और इन इल्जामात का सबूत क्या तुम्हारे पास मौजूद है? क्योंकि यह मामला इतना सादा नहीं है और ना ही किसी भी पाकिस्तानी को इतना सादा इस मामले को समझना चाहिए। आप आर्मी चीफ को हटाने की बात करते हैं और फिर आर्मी चीफ की तैनाती में रुकावट की बात की गई। उस्मान डार साहब ने ये जो बातें कही है ना, इनके इस बयान के बाद और इंटरव्यू के बाद ना मुझे आज नवाज शरीफ साहब याद आ गए। और नवाज शरीफ साहब ने जो माजी में किया, मुशर्रफ साहब को ये कहा कि इस जहाज को पाकिस्तान में उतरने नहीं देना, हमने कहीं और ले जाओ, ये तारीख का हिस्सा है ना। और फिर किसी और को उन्होंने आर्मी चीफ लगा दिया। ये आर्मी चीफ हटाने और लगाने का जो मामला है ना, ये हाउस ऑफ शरीफ की रिवायत तो हो सकती है, लेकिन हमने इमरान खान को ये करते हुए नहीं देखा। बहुत आसानी से हो सकता था ना, जब रात को अदालत खुलती है और उससे पहले अगर इमरान खान साहब चाहते तो जनरल बाजवा को उनके ओहदे से हटा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब ये मामला DGISI की तकर्री का शुरू हुआ, उस समय ये काम शुरू हो सकता था। और जब इमरान खान को ये पता चल गया कि आर्मी चीफ जनरल जो बाजवा साहब हैं वो उनकी हुकूमत को गिराने लगे हुए हैं, तो ये इख्तियार इमरान खान के पास मौजूद था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और वो ये समझते थे कि आर्मी चीफ का मजबूत होना, पाकिस्तान की फौज का मजबूत होना, ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। इसीलिए उस्मान डार साहब ये 2 जब बातें करते हैं ना, तो इनसे ये ज़रूर रेप्रिमांड किया जाए और इनसे पूछा जाए कि उन्होंने इतनी बड़ी अगर बात की है तो इनके पास किस किस्म के सबूत मौजूद हैं। और मैं व्यूअर्स आपको एक बात बता दूँ, अभी इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर दी और स्टेटमेंट के बाद अगर इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, इन्हें पकड़ा नहीं जाता ना, तो फिर क्या होगा कि इनके इस बयान की बुनियाद पर बयानिए बनेंगे कि देखो घर से आवाज़ आ गई। और उस्मान डार ने टीवी पर बैठकर ये धड़ल्ले से कहा कि जनाब 2 चीज़ें जो इमरान खान साहब करना चाहते थे, एक तो जो तैनाती थी जनरल आसिम मुनीर साहब की, उसमें उन्होंने रुकावट डाली, और फिर दूसरी चीज़ ये थी कि इन्हें अपने ओहदे से हटाना चाहते थे। इससे संगीन नौयत के इल्ज़ामात नहीं हो सकते और शायद उस्मान डार साहब को इस बात का बखूबी अंदाज़ा भी है। अब करेंगे क्या, जहां बयानिए बनेंगे वहीं पर इसे इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करके एक और दफ़ा जो है वो लगा दी जाएगी कि देखें गवाही आ गई है और अब गवाही आ गई, लिहाजा इमरान खान को ये बगावत के और सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट और जितने भी एक्ट लगते हैं ना, ये सारे खान साहब पे लगा दिए जाएंगे। तो इसीलिए ये ज़रूरी होगा कि उस्मान डार से ये सवाल जो है पूछा जाए। व्यूअर्स, मैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया को देख रहा था जब ये इंटरव्यू हुआ। आपने अगर गौर किया हो ना, तो हवेली भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। अगर कुछ नहीं अच्छा था तो वो उस्मान डार का इल्ज़ामात का लगाना इमरान खान के ऊपर। और फिर इसके बाद ना एक तूफ़ान भी आया पाकिस्तान के अंदर, और तूफ़ान क्या था उसकी तफसील भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक जी शुएब शाहीन साहब हैं और उन्होंने उस्मान डार की इस गुफ्तगू का ना जवाब दिया है। लेकिन उस गुफ्तगू से पहले क्या हुआ, इनकी वालदा साहिबा जो हैं वो उनकी तरफ से एक वीडियो पैगाम जारी किया गया और इस वीडियो पैगाम के अंदर वो ख्वाजा आसिफ को ललकार रही हैं, पुकार रही हैं कि ख्वाजा आसिफ, तुमने गन पॉइंट पर देखो ये जो काम करवाया और जो काम हुआ, तुम्हारी ख्वाहिश है कि उस्मान डार को तुमने सियासत से अलग कर दिया, ठीक है, लेकिन मैं उसकी माँ हूँ और मैं इमरान खान के साथ खड़ी हूं और मैं सियासत को कभी भी खैरबाद नहीं कहूंगी। और आओ, मैदान भी हाजिर है और मुकाबला अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो कर लो। और ये उसके साथ ही उनकी वालदा का एक पैगाम जो है वो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। और एक पैगाम ये दिया गया और एक तासुर ये मिला
کہ شاید عثمان ڈار صاحب کو زبردستی جو ہے وہ بٹھایا گیا حویلی سے. کامران شاہی صاحب کی المشہور جو ایکٹر ہیں شاہی صاحب ان کے برخوردار ہیں, ان کی حویلی سے برآمد ہونا اور پھر مسکراتے ہوئے جس آپ کسی کا استقبال کرتے ہیں کہ آئیں جی ڈار صاحب, تو ڈار صاحب چلتے ہوئے آتے ہیں, ان کے چہرے پر جو تاثرات تھے وہ آپ کے سامنے ہیں. اور انہوں نے نا کچھ اور باتیں بھی اس حوالے سے کہی, اور یہ آئندہ کی جو ان کی سیاست ہوگی ہمیں ایک جھلک جو ہے ان کے بیانات سے نظر آ گئی کہ وہ اب کس قسم کی سیاست جو ہے کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں جی, سوال سب سے بڑا یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ 5 ماہ اور 9 مئی کے بعد جو ہے وہ کہاں غائب تھے؟ خاموشی سے آپ بیٹھے ہوئے تھے کسی حجرے کے اندر, اور آپ نے اتنا سٹانس یعنی اسٹرانگ سٹانس اس سے پہلے کیوں نہیں لیا؟ آپ بھی جو تحریک استحکام پاکستان پارٹی جو بننے جا رہی ہے, جو بن چکی ہے, پتہ نہیں کہاں ہے, گمشدہ ہے, لاپتہ ہے, کوئی ڈھونڈ کر لے کر آئے اس پارٹی کو, کیونکہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ راہ تک رہی ہے کہ کوئی آئے گا مسیحا اور ان کے جو دکھوں کا مداوع ہوگا. آپ اس پارٹی میں چلے جاتے, ایک اور صحیح جہاں پر فواد چودھری صاحب گئے, علی زیدی اور پتہ نہیں کون کون سے, جن کو میں تو اب ان کے نام بھی بھول گیا ہوں, اور وہ اب نظر بھی نہیں آتے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر. وہ کہاں ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. آپ بھی چلے جاتے, فرق نہیں پڑ رہا. 5 ماہ آپ کس بات کا انتظار کر رہے تھے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نا بہت زیادہ ریزسٹنس دکھایا, اور ریزسٹنس اس حد تک ان کے گھر والوں نے بھی دکھایا. فیکٹریاں بند ہو گئی, گھر میں والدہ کے ساتھ جو کچھ پولیس نے کیا اس کے بھی ویژولز آپ کے سامنے موجود ہیں, اور کسی خاتون کی چیخنے کی آوازیں بھی آتی ہے. سب کچھ ہوا, اور اس کے بعد عثمان ڈار صاحب کا یہ بیان دینا, اس کے اوپر ضرور جو ہے وہ سوال اٹھے گا, اور لوگ سوال بھی کریں گے. اب اس کے اندر نا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ یہ بھی تھی کہ عثمان ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر 2 دھڑے بنے ہوئے تھے. ہم ہمیشہ سے کہتے رہے کہ 2 دھڑے نہیں, کئی دھڑے بنے ہوئے ہیں, اور ہر دھڑا جو ہے وہ عمران خان کو کیش کروانا چاہتا تھا. لیکن یہ جو 2 دھڑوں کی بات کریں نا, اس میں ایک دھڑا ایسا تھا جو مفاہمت کی بات کرتا ہے, اور دوسرا دھڑا جو ہے وہ مزاحمت کی بات کرتا تھا. اور جو مفاہمت والے تھے ان میں ایک تو جی ہیں وہ آپ کے عامر کیانی صاحب, جو ہمیشہ سے مفاہمت کی بات کرتے تھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسری طرف مراد سعید ہیں, فاروق حبیب صاحب ہیں, اعظم سواتی صاحب ہیں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیشہ ٹکراؤ کی بات کی. عمر ایوب, اسد عمر, شفقت محمود جو تھے, ان کی سوچ میں مفاہمت تھی, اور وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کسی صورت بھی ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں, میں ہمیشہ سے پاکستان تحریک انصاف پر تنقید بھی کرتا رہا ہوں اور کرتا ہوں, اور بہت ساری جو ان کے نیگیٹو پوائنٹس ہیں ہم انہیں ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں. لیکن ایک چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ لڑائی کر کے, خان صاحب نے شاید اپنا ایک بیانیہ تو بنایا, انہیں پاپولرٹی بھی ملی, لیکن حالات کو ٹھیک ہونے کے لیے ٹیبل پر آ کر بیٹھنا بہت ہی ضروری تھا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عمران خان صاحب نے بات بھی کی, ہم بات کرنے کے لیے تیار بھی ہیں, لیکن شاید اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی, اور عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا, ان کے گھر پر حملہ ہو چکا تھا, ان کی گرفتاری ہو چکی تھی, یعنی پانی جو ہے وہ گزر چکا تھا, اور اس پوائنٹ سے واپسی کا راستہ جو ہے وہ نہیں تھا. لیکن اسد عمر, شفقت محمود, یہ تمام لوگ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو انگیج کیا جائے, ان سے بات کی جائے, اور اگر ہمارے خلاف کوئی ایسا قدم اٹھایا گیا جس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہماری سیاست جو ہے اس پہ فل سٹاپ لگ جائے گا. اور پھر 9 مئی کے واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ کیا ہوا. اب یہ کانسپریسی تھیوری تھی, کیا ہوا, لیکن ویورز جو گفتگو ہے نا, جو بات ہے, وہ بہت سارے مسائل کا حل نکال لیتی ہے. اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر ہم نے پچھلے 75 برسوں میں اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ پھلتے پھولتے دیکھا, ایسے ماحول میں اور ایسی سیاست کے اندر آپ کو سمجھنا چاہیے, اور آپ کو گفتگو جو ہے وہ سب سے کرنی چاہیے, اور یہی سیاست کا حسن ہے. ادروائز اس وقت عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں, ان کا ووٹر سپورٹر جو ہے وہ کھڑا ہے, وہ ڈٹا ہوا ہے, لیکن جب تک یہ سپورٹ, یہ مقبولیت جو گیلپ کے سروے میں ہمیں نظر آ رہی ہے, اگر یہ ٹرانسلیٹ نہ ہوئی ووٹ کی شکل میں, تو پھر اس سپورٹ کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا, یہ ایک بنیادی سوال ہے. اچھا, اب اس میں جو بات انہوں نے کہی کہ کیا عدالت میں عمران خان کے خلاف گواہی دیں گے, یہ کامران شاہی صاحب کا سوال تھا. تو وہ کہتے ہیں جو باتیں ہوتی رہی ہیں عامر کیانی بتاتے رہے ہیں, میں چلا جاؤں گا, دیکھ لیں گے کیا ہے. اچھا, پوچھنے والے نے تو سوال پوچھ لیا, لیکن کیا یہ جب گواہی دے رہے ہوں گے تو اس گواہی کی بنیاد پر کیا عمران خان کو سزا جو ہے وہ سنائی جا سکتی ہے؟ تو جواب ہے نہیں. آپ کو ثبوت دینے پڑیں گے. عدالت کے اندر صرف گواہیوں سے کام نہیں چلے گا کہ یہ میرے سامنے ہوا,
کیونکہ لوگ یہ کہیں گے کہ اگر یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا تھا تو پھر آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت بھی ہوگا اور آپ کس بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں. تو وہاں پر شاید عثمان ڈار صاحب جو ہیں وہ اپنا موقف جو ہے وہ میڈیا کے سامنے اور انٹرویوز میں تو انہوں نے پیش کر دیا, لیکن اسے کیا مقبولیت ملے گی پاکستان کی عدالتوں میں, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. پھر جنرل عاصم منیر کی بطور آرمی چیف تعیناتی روکنے کے لیے لانگ مارچ کیا گیا اور 9 مئی کے حملوں کا مقصد فوج پر دباؤ ڈال کر جنرل عاصم منیر کے عہدے سے ہٹانا تھا. دیکھیں جی, میں اس چیز کو اس لیے بائی نہیں کرتا, میں نے پہلے بھی جس طرح بات کہی کہ ایکسٹینشن کے لیے تو جنرل باجوہ جو ہیں وہ بھاگ دوڑ کر رہے تھے, وہ خان صاحب تو نہیں کر رہے تھے نا. اور خان صاحب کو اس وقت کیا معلوم تھا کہ انہوں نے کس کو آرمی چیف لگانا ہے یا نہیں لگانا, اور اس وقت تو نام جو ہیں وہ نون لیگ کے لوگوں نے دینے تھے. اس وقت تو کسی کو نہیں معلوم تھا کہ کس کا نام آئے گا, کون سا اگلا آرمی چیف ہوگا. اور اگر آپ یہ کہیں کہ جناب وہ عاصم منیر صاحب کی تعیناتی روکنا چاہتے تھے تو یہ صرف اور صرف انہوں نے اپنے ساتھ جو ہے مذاق کیا ہے, اور اس کا کوئی ثبوت وہ اگر دینا بھی چاہیں اور ان کے پاس موجود بھی ہو تو اس پر کوئی یقین نہیں کرے گا, کیونکہ جنرل باجوہ اپنی ایکسٹینشن چاہتے تھے. اس بات کا ذکر اور اعتراف جو ہے وہ نون لیگ کے لوگوں نے خود کیا, برملا کیا, ٹیلی ویژن اسکرینز پر بیٹھ کر کیا, اور وہ فائدہ لینا چاہتے تھے ہاؤس آف شریف سے, جو انہیں فائدہ نہیں ملا. اور پھر آخری وقت میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو اعلانات کیے گئے کہ اگر ہمیں نام نہ دیا گیا تو پھر ہم نام کا اعلان کر دیں گے, یہ کون کہہ رہا تھا؟ اور عثمان ڈار صاحب نے اب ایک نئی کتاب کھول لی ہے, اور اس کتاب کے پہلے صفحے پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب آرمی چیف کی تعیناتی میں عمران خان صاحب رکاوٹ تھے. تو میرا خیال ہے کہ انہیں اس کتاب کے اس ورق کو پھاڑ دینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے, کیونکہ ان کا یہ بیانیہ جو ہے وہ بک نہیں پائے گا. ایک بات انہوں نے اور بھی کہی کہ خان صاحب ہیومن شیلڈ کا استعمال کرنا چاہتے تھے. اب مسئلہ اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی عدالتیں اور جب آئین اور قانون کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر آپ کو ثبوت دینے پڑتے ہیں. وہاں پر یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ خان صاحب ایک فیصلہ آیا نا, آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان جیل میں تھا, پہلے وہ اپنی گرفتاری کرواتے ہیں, اس کے بعد لوگوں کو کہتے ہیں کہ جا کر احتجاج کرو, تو ہیومنلی یہ پاسبل نہیں ہے. اور پھر جیل میں بیٹھ کر وہ ہدایت کس طرح دیتے رہے اور انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کی گرفتاری ہوگی, یہ ایویڈنسز جو ہیں عدالتوں میں آپ پیش کریں اور آپ کو ان کی حقیقت جو ہے وہ پتہ چل جائے گی. ان حالات میں جب بیانیے آپ کے پاس موجود نہیں, بیانیوں کا کال پڑ گیا ہے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, ایسی صورتحال میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان آنے کی تیاری کر رہے ہیں. اچھا, نواز شریف پر جانے سے پہلے نا میں شعیب شاہین صاحب کا ایک جو انہوں نے تجزیہ دیا ہے اس عثمان ڈار کے انٹرویو کے حوالے سے, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر ہم آگے بڑھیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عثمان ڈار نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا جو اعلان کیا ہے وہ استفسار کرتے ہوئے نظر آئے. انہوں نے کہا کہ عثمان ڈار صاحب 9 مئی واقعات پر آج تک کیوں خاموش تھے؟ وہ رضاکارانہ بیان دینا چاہتے تھے تو اتنے دن آپ خاموش کیوں تھے؟ اگر آپ کا ضمیر جاگ رہا تھا اور آپ سمجھتے تھے کہ خان صاحب نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا, پاکستان تحریک انصاف نے دھوکہ کیا, آپ کے پاس چیزیں موجود تھی, ثبوت موجود ہیں, تو پھر اس کا مطلب آپ بھی پارٹنر ان کرائم ہے. اگر سمجھ لیا جائے ایک لمحے کے لیے کہ یہ کرائم ہوا, بغاوت ہوئی, اور اس بغاوت کے اندر پھر آپ بھی حصے دار ہیں. میچ فکسنگ میں یہ ہوتا ہے نا, عمر اکمل کے ساتھ جو کچھ ہوا, پھر عامر کے ساتھ جو کچھ ہوا, باقی لوگوں کے ساتھ کچھ ہوا, میں صرف مثال دے رہا ہوں, اس کو آپ اپلائی مت کیجئے گا اس کیس کے اندر کہ آپ کو پتا تھا کہ میچ فکسنگ ہو رہی ہے اور آپ خاموش رہے تو آپ بھی پھر مجرم ہیں. یہ قانون ہے نا جی. اور پھر ایک قتل آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو جاتے ہیں اور آپ گواہی نہ دیں, کسی کے جرم کو چھپانا بھی فوجداری مقدمات کے اندر یہ بھی ایک جرم کر ڈالا جاتا ہے. تو پھر آپ کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ پھر ایسے نہیں چلے گا کہ آپ نے ایک انٹرویو دیا اچھے سے ماحول میں اور سب اچھا ہو جائے گا. اچھا کچھ نہیں ہوگا. آپ اچھے لگ رہے تھے انٹرویو میں, بہت اچھی بات ہے, آپ خیریت سے ہیں, چونکہ لوگوں کو آپ کی خیریت کے حوالے سے بہت زیادہ پریشانی تھی, لوگ خوش ہوئے آپ کو دوبارہ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ کر. لیکن یہ اس طرح نہیں چلے گا, آپ کو پھر اس کا جواب بھی دینا پڑے گا اور آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کیوں خاموش رہے اور آپ کے پاس ثبوت کیا ہیں. آپ پر ایکولی وہ تمام دفعات لگنی چاہیے جو عمران خان پر آپ کے اس بیان کے بعد لگیں گی اور جس طرح سے تیاری کی جا رہی ہے. پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی اور یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے. سندھ کے جو وزیر داخلہ ہے نا جی, وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ عثمان ڈار صاحب پر بہت سارے مقدمات تھے, لہٰذا انہیں گرفتار جو ہے وہ کر لیا گیا. یہ زیادہ دنوں کی بات تو نہیں ہے, نہیں کچھ روز پہلے یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا اور یہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہیں. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کو آپ نے ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھا, اکثر یہ ARY پر بیٹھے ہوتے تھے اور پھر ہم نیوز پر بھی ایک دو دفعہ انہوں نے میرے ساتھ پروگرامز بھی کیے. ویوز جو ان کا نیوز اینڈ ویوز پہ ایک پروگرام جو آیا کرتا تھا ویوز میکر کے نام سے,
تو اس میں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کی طرف سے یہ بیان دیا گیا اور انہوں نے انکشاف کیا کہ عثمان ڈار پر ایف آئی آر تھی، اس وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا، تو پھر وہ خود کیسے روپوش ہو گئے؟ اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ کوئی آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا، یار مان لو نا، اگر آپ نے اتنے دلیری کے ساتھ سب کچھ مانا تو پھر یہ بھی مان لیتے۔ خان صاحب کے پاس نا ایک شخصیت آتی ہیں اور وہ یہ خان صاحب کو کہتی ہیں کہ خان صاحب اب بات نا بہت آگے بڑھ گئی ہے، اگر میری ذات کا معاملہ ہوتا تو میں شاید خاموش رہتا، سب کچھ کر لیتا، لیکن معاملہ اس سے آگے بڑھ گیا ہے اور اب میرے بچوں تک بات جو ہے وہ جہاں پہنچی ہے۔ تو خان صاحب نے انہیں مسکرا کر کہا تھا کہ ٹھیک ہے، آپ پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہو جائیں اور کوئی ایسی بات نہیں اور مجھے آپ پر کوئی گلہ نہیں ہے۔ اور پھر شیری مزاری کے حوالے سے بھی خان صاحب کا یہی تھا۔ پھر اعظم خان کے بارے میں یہ کہا جو آج وعدہ ماف گواہ بنے ہوئے ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ وہ ایک ایماندار شخص ہے اور اگر وہ میرے سامنے آ کر یہ بات کہے گا تب میں مانوں گا، ایسے میں نے نہیں ماننا۔ تو پھر عثمان یہ جو ڈار صاحب ہیں، یہ سب باتیں جو ہیں وہ ایک دم سے شروع ہو جائیں تو آپ کو اس طرح ان اٹینڈڈ جو ہے وہ نہیں چھوڑا جائے گا، اور پھر آپ کو اگر قانون حرکت میں نہ آیا تو پاکستان کی عوام تو حرکت میں آئے گی۔ آپ کی فیملی پر جو کچھ ہوا، مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ کی فیملی ڈٹی ہوئی ہے۔ یعنی آپ کی والدہ کا بیان میں تو سن کر حیران رہ گیا کہ جو انہوں نے بیان دیا کہ میں میدان بھی حاضر ہے اور میں تمہیں چیلنج دیتی ہوں، یہ ان کے الفاظ تھے۔ ویورز آپ کو بھی بتا دیں کہ نواز شریف صاحب پاکستان آنا چاہتے ہیں، یہ ان کا ملک ہے، اتنے برس وہ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے، یہ ایک سوال ہے۔ وہ سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں آنا چاہتے تھے کیونکہ انہیں ڈیل جو ہے وہ مل نہیں رہی تھی۔ اب اگر ان کی حفاظتی ضمانت نہیں ملتی انہیں اور نہیں دی جاتی تو یقیناً اپنے اس فیصلے کو جو ہے وہ منسوخ کر دیں گے پاکستان آنے کے حوالے سے۔ لیکن ویورز آپ کو یہ بات بتا دوں کہ 9 مئی کے اس واقعے کو، جس میں ایک انٹری ہوئی عثمان ڈار کی، اب اسے استعمال کیسا کیا جائے گا؟ آپ نے کچھ روز سے ہی دیکھا ہوگا کہ احسن اقبال ہو یا اس کے علاوہ آپ کے طلال چودھری ہو یا پھر شہباز شریف صاحب ہوں، ان سب نے جو بیانیہ تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جانے کا، اسے ترک کیا اور اب ایک نیا بیانیہ وہ بنا کر میدان میں آ چکے ہیں۔ کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اوبویسلی پریس کانفرنسز بھی اس کے اندر موجود ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اور انہوں نے کہا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے کیا کچھ ہوتا رہا، اور پھر ایک بیانیہ جو بنایا گیا اور جو کیسز جس انداز میں چل رہے ہیں اور جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی، یہ بھی ایک پوزیشن لی۔ اب اس بیانیے کی بنیاد پر نون لیگ کو کہا گیا کہ جناب اس اینو پھاڑ لو اور باقی سب چیزوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اور اسی میں آپ کی بقا ہے۔ یعنی سیاستدان اب وہ کچھ کرے گا جو کسی کی مرضی ہے۔ اور پھر انہیں احساس بھی ہوا کہ ٹھیک ہے یار، اگر کوئی ہماری مدد کرے گا اور ہم بغیر مدد کے چل نہیں سکتے، ہمیں بیساکھیاں چاہیے اور ہر لیڈر کو بیساکھی چاہیے نون لیگ کے اندر، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بات مانیں، تبھی ہمیں بیساکھیاں ملیں گی۔ اب یہ نون لیگ 9 مئی کے واقعے کے اوپر پوری سیاست کرتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، اور نواز شریف صاحب جب لینڈ کریں گے نا، وہ ضرور کہیں گے، اگر وہ لینڈ کر گئے، ابھی بھی لوگوں کو شک ہے، اگر وہ لینڈ کر گئے تو یہ ضرور کہیں گے کہ 9 مئی کے جو کردار ہیں انہیں کٹہرے میں لاؤ اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ اور میں آ گیا ہوں، اور میں نے اس سے پہلے لکھا تھا پچھلی ویڈیو کے اندر، نیم حکیم۔ ارسطو صاحب نے انہیں طبیب کا نام دیا، میں نے نیم حکیم کا نام دیتا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ کے حالات اور آپ کے پاس کوئی منطق اور آپ کے پاس فصاحت اور بلاغت اور جتنے بھی آپ ریٹرک جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، یہ سب کچھ اگر آپ کے پاس ہوتا تو پاکستان کے مسائل بہت پہلے کے حل ہو چکے ہوتے۔ آج بھی آپ 2017 میں جی رہے ہیں۔ اب اس پورے بیانیے کے اوپر یہ اپنی سیاست کو ریوائیو کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نواز شریف صاحب کو 21 اکتوبر کے بعد جن مسائل کا سامنا ہوگا نا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ جسٹ امیجن کہ اگر 21 اکتوبر کو لاہور کا نوجوان، پاکستان کی عوام باہر نہ نکلے تو ویورز ایک بات تو طے ہے کہ کوئی نکلے نہ نکلے، ان کی جو سیاست ہے نا، اس کا جنازہ ضرور نکلے گا، اور پھر وہاں سے دوبارہ ریوائیول کرنا ان کے لیے شاید اتنا آسان نہیں ہوگا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کتنا کا بیگیج جو ہے وہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر، یعنی جتوائیں بھی ہم، لائیں بھی ہم، تمہارے کیسز بھی معاف کروائیں ہم، تو پھر حکومت کیوں نہ ہم کر لیں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ سوچتی ہوگی نا، تو اتنا ایکسیس بیگیج، میں آپ کو نا پچھلے 2 سالوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب پاکستان آئے تو اس بیگیج کو اٹھائے گا کون؟
اور جو اٹھائیں گے پھر یقیناً ان کے ہاتھ بھی گندے ہوں گے، اور پھر لوگ ان سے سوال کریں گے کہ جناب نواز شریف کو لانے والے آپ، بٹھانے والے آپ، کھلانے والے آپ، اور اس کے مقدمات کو ختم کرانے والے آپ، تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہوگا؟ یہ سوالات ہوں گے اور یہ سوالات ہونے چاہیے۔ اب نواز شریف صاحب جو ہے نا، ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ مریم 500 بندہ اکٹھا نہیں کر سکی۔ آپ کے سامنے ہے نا شاہدرہ کے اندر کیا کچھ ہوا، اور اس کے اوپر ابھی تک انکوائریاں ہو رہی ہیں لوگ، اور یہ خوف کی علامت بن گیا ہے یہ شاہدرہ کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے نا جی، اور نون لیگ پریشان ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے۔ اگر مریم 500 بندے اکٹھے نہیں کر سکتی تو یہ 10 لاکھ کا فگر چلا تھا جی، پھر 4 لاکھ پر آ کر کھڑا ہو گیا، پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی 4 نہیں 5 لاکھ کی ہم نے بات کی ہے، پھر ایپس بن رہی ہیں، پھر ہونڈا 125 جو ہے 125 اس کو لانے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ سب عمران خان کے خلاف اکٹھے ہو کر نا، کوئی سیاستدان ہونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، کوئی لیڈر بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، کوئی ملک کے ساتھ مخلص ہونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے۔ آپ جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں، خدا کے لیے پاکستان کے بارے میں سوچیں۔ آپ کی حکومتیں آئیں گی چلی جائیں گی، آپ کا اقتدار آئے گا چلا جائے گا، لیکن یہ جو وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہے نا بینگ اے نیشن، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اب ویورز، آخر میں ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ لوگوں نے یہ سب کچھ اپنے اقتدار کے لیے کیا نا، اور کس لیے کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود خان صاحب نا جیل میں گھبرا نہیں رہے، اور انہوں نے گھبرانے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ کمزور ضرور ہوئے، آپ کی صحت یعنی پہلے سے زیادہ کمزوری آپ کے چہرے پہ جھلک رہی تھی، ان کی بہن نے جس طرح آ کر بریف کیا میڈیا کو، لیکن ان کے جو حوصلے ہیں وہ بلند ہیں، اور آپ کے حوصلے بلند ہونے کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ آپ کے مخالفین کے کیمپ کے اندر بھی موجود ہے۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، یہ ضرور بتائیں کہ عثمان ڈار کا اب کیا مقام ہوگا، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ضرور ریپریمانڈ کرنا چاہیے، اور عثمان ڈار اگر یہ کرائم ہوا تھا تو پھر کیا آپ پارٹنر ان کرائم تھے، اور کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی؟ ضرور بتائیے گا، اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔